जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने ब्रेक से पहले बात की थी डेफिनेशन ऑफ हदीस एंड सुन्ना, यानी हदीस और सुन्नत की तारीफ, और तीन चीज़ों को हमने डिस्क्राइब किया था, जिसमें स्टेटमेंट, एक्शन एंड अप्रूवल, डिसअप्रूवल। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड सुन्ना, हदीस और सुन्नत की जो डिफरेंस है, बुनियादी एक फ़र्क मैंने बताया था वो, और इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द हदीस एंड सुन्ना, यानी कि हदीस और सुन्नत की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो अहमियत है, उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो फजीलत है, वो उसका ब्रीफ इंट्रो मैंने देने की कोशिश की थी, और ये बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हदीस हमारे लिए जो है वो अहमियत का हामिल है, सुन्नत हमारे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इसकी मिसालों पे, 4 से 5 सुटेबल एग्जाम्पल्स हम देने की कोशिश करेंगे। 4 से 5 बेहतरीन मिसालों के साथ हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हदीस और सुन्नत के बगैर कुरान शरीफ को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। कुरान शरीफ एक जामे किताब है। कुरान शरीफ में जगह जगह ऑर्डर्स, हुक्म इलाही, अहकामात अल्लाह ताला के मौजूद हैं। एक्सप्लेनेशन कुरान शरीफ में मौजूद नहीं है। अच्छा, 4 से 5 मिसालों में पहली मिसाल मैं आपको दूंगा विरासत की। विरासत को आप आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं जायदाद, कि जब जो बाप की जायदाद होती है, ठीक है, जिसे विरासत कहा जाता है, तो विरासत की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ज़ाहिर बात है वो इंसान के, यानी कि बाप के, वालिद के मरने के बाद होती है, पहली बात। ठीक है, तो कुरान शरीफ में क्या हुक्म है? कुरान शरीफ में सिंपल ही ऑर्डर है कि बेवाओं का हक ना मारा जाए, ठीक है ना, और जो है वो मिरास जो है, विरासत जो है, उसको बराबर बराबर जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो उसको तकसीम किया जाए। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से पता ये चलता है, हदीस सुन्नत से ये पता चलता है कि भाई जायदाद कहते किसको हैं, विरासत किससे कहते हैं, ठीक है। और विरासत की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंसान के मरने के बाद होती है, यानी कि बाप के मरने के बाद, यानी कि जो सरपरस्त है, उस सरपरस्त की, यानी कि फादर की जितने भी जायदाद होती है, विरासत होती है, उसमें औलाद का हिस्सा होता है, यानी कि बेटे और बेटियों का हिस्सा होता है। बेटियों का भी हिस्सा होता है और बेटे का भी हिस्सा होता है, जिसे औलाद कहते हैं। लेकिन हदीस और सुन्नत से हमें ये पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत से हमें ये पता चलता है कि भाई बेटों का, यानी कि लड़के का जो है वो 2 हिस्सा है, लड़के के 2 हिस्से हैं और लड़की का 1 हिस्सा है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो बाप की जायदाद में लड़के का हिस्सा बना 50 लाख रुपए, तो बहन का हिस्सा, यानी कि लड़की का हिस्सा कितना बनेगा? 25 लाख रुपए। ठीक, यानी कि अगर लड़के के 2 हिस्से हैं तो लड़की का 1 हिस्सा कहलाएगा, यानी कि लड़के के आधे हिस्से के बराबर जो है वो बहन का हिस्सा होगा, और बहन का हिस्सा जो है वो आपने जरूरी देना है, ठीक है। अब चूंकि ये सब हिंदुओं में, और आप समझ लें कि दूसरे जो रिलीजन से बिलोंग रखते हैं, उनमें ये होता है कि वो विरासत में, जायदाद में जो है वो बहनों को हिस्सा नहीं देते, और जो है जो भाई हैं वो खुद ही सारा माल बाप का हड़प कर लेते हैं। तो ये तो मुसलमानों का शेवा नहीं है, और इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल ही खिलाफ है, अगेंस्ट है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जो है जिस तरीके से भाई का हिस्सा बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से बहन का भी हिस्सा बनता है। अलबत्ता डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने बात बता दी कि तकसीम के वक्त जो है भाई का हिस्सा दो दो हिस्से होंगे, तो बहन का 1 हिस्सा होगा। अब हमारी सोसाइटी के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट बहुत फैला हुआ है कि जनाब हम बहनों की शादी कर देते हैं, तो बहनों की शादी में हमने बहुत जो है वो जहेज दिया होता है, और इतना सोना चढ़ाया होता है, और ये चीज़ें दी हुई होती हैं, तो वो लाखों की मालियत की चीज़ें होती हैं। तो हमने बस वो बहन की शादी कर दी और लाखों की मालियत का जहेज या जो भी है उसको दे दिया, सोना वगैरह, तो बस वो विरासत हो गई। तो भाई शरन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब आपने शादी में उसको जहेज दिया, आपने उसको सोना दिया, आपने उसको कैश पैसे दिए, जो भी दिए, वो आपका हेडेक है। आपके इस अमल से वो जायदाद के हिस्से में, विरासत के हिस्से में, बाप की विरासत के हिस्से में वो महरूम नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई शख्स बहन का हिस्सा खाता है, तो हर मरने के बाद जो है
وہ حشر کے میدان میں اس کا گربان پکڑا جائے گا، اور وہی لڑکی یعنی کہ بہن اپنے بھائی کا جس نے حق مارا ہوگا اس کا گربان پکڑے گی اور اس کا جو ہے وہ اپنا حق مانگے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ میں نے صرف ایک مثال دی آپ کو، ٹھیک ہے نا، حق تلفیاں بھائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بہنوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کسی کا حق مارا جا سکتا ہے۔ تو حدیث اور سنت کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھائی جائیداد وراثت کو دینا کتنا ضروری ہے، اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف میں جو ہے وہ واقعی الصلاۃ نماز کا حکم ہے۔ پہلی مثال میں نے آپ کو دی وراثت کی، جائیداد کی، اور دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا نماز کی۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو کہ حکم اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے۔ اب ان نمازوں کی کیا تفصیلات ہیں؟ فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ قرآن شریف میں تو موجود نہیں ہے۔ قرآن شریف میں تو سمپل آرڈر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، بس، ٹھیک ہے۔ اب نمازوں کی رکعات کے متعلق، ٹھیک ہے، اور پھر نماز آپ نے پرفارم کس طرح کرنی ہے، نماز کی ڈیٹیلز، نماز کا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت باندھنی ہے، پھر آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر، پھر آپ نے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، تو رکوع میں آپ کیا پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، ربنا لک الحمد، پھر سجدے کی تسبیح کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات کیا پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر ایک دعا ملا کے سلام پھیریں گے۔ تو بھائی یہ جو نماز کا طریقہ ہے، یا نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے، تو آخر میں آپ نے 2 سجدے کرنے، جسے سجدہ صحف کہا جاتا ہے، تو یہ تو قرآن شریف میں موجود نہیں ہے، ایون کہ نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، نماز کی پوری ڈیٹیل کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھائی بس جو قرآن شریف میں موجود ہوگا ہم اس پہ چلیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نعوذ باللہ نہیں دیکھیں گے، اور ہمیں حدیث و سنت کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، تو بھائی نماز کا طریقہ آپ کس طرح پتہ چلے گا؟ اللہ نے تو حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ نماز کس طرح پرفارم کرتے ہیں، اور نماز میں اگر غلطی ہو جائے، واجب کوئی چھوٹ جائے، تو آخر میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، جس سے سجدہ صاحب کہا جاتا ہے صلام پھیرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں فجر میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں اتنی رکعتیں ہیں، اور اور ان نمازوں میں پڑھنا کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت ملانی ہے، رکوع میں، سجدے میں، اتحیات، قعدے میں کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کس سے ثابت ہے؟ حدیث اور سنت سے ثابت ہے۔ اب اگر ایک طرف آپ حدیث سنت کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف قرآن شریف کو آپ سمجھ لیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ترجمہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، بس۔ ایکسپلینیشن اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ایکسپلینیشن کے لیے، وضاحت کے لیے حدیث اور سنت کا سہارا لینا ضروری ہے۔ آپ حدیث سنت میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پہ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا فجر میں بھائی 4 رکعتیں، 2 سنت اور 2 فرض، اور ظہر میں اتنی، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اتنی رکعتیں ہیں، اور نماز میں سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر یہ پڑھتے ہیں، پھر یہ پڑھتے ہیں، اور نماز اس طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ بھائی حدیث اور سنت کے بغیر آپ نماز کا طریقہ بھی نہیں جان سکتے، اور نماز صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن شریف میں سمپل آرڈر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ یہ 2 مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ تیسری مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں حج کے متعلق۔ اب دیکھیں قرآن شریف میں حکم ہے حج، جو استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر آئے اور حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے۔ اب اللہ نے تو حکم دے دیا اور اس کنڈیشن بتا دی کہ بھائی حج جو ہے وہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں جانے کی، جو صحت مند ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ بآسانی حج کر سکیں،
ان پہ حج فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن شریف میں حکم ہے، اب حدیث اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے اور سلیکٹڈ ڈیز میں ہوتا ہے، سلیکٹڈ منتھ میں ہوتا ہے اور سلیکٹڈ ڈیز میں ہوتا ہے۔ حج پورے سال نہیں ہوتا، حج 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے ہوتا ہے جسے ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اور حج سلیکٹڈ ڈیز میں ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ پہ حج ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ تو 7 پہ حج ہوگا اور نہ 13 پہ حج ہوگا، یعنی کہ جو سلیکٹڈ دن ہے، جو متعین دن ہے، اسی میں حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ اور حج شروع کب ہوتا ہے؟ 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ کی 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ پہ جا کے حج ختم ہوتا ہے، یعنی کہ ان 5 دنوں کا نام حج ہے۔ 8 9 10 11 12، یہ 5 دنوں کا نام حج ہے۔ ان 5 دنوں میں ہی حج ہوگا، اس کے علاوہ ان 5 دنوں کے علاوہ سال کے 365 دن میں، سال کے 365 دن ہوتے ہیں تو 360 دن لگا لیں، 360 دن میں کسی دن بھی حج نہیں ہو سکتا، صرف ان 5 دن میں ہی حج ہوگا۔ ابھی ہمیں پتہ کس طریقے سے چلا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلا ہے حدیث اور سنت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ 8 تاریخ سے حج شروع ہوگا، 12 پہ ختم ہوگا، ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوگا، اس کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہو سکتا، اور سلیکٹڈ ڈیز میں ہی ہوگا، یعنی کہ متعین دن میں ہی ہوگا، اور وہ متعین دن وہ سلیکٹڈ ڈیز ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اور ان 5 دنوں میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک شخص کو حج کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ان 5 دنوں میں حج کمپلیٹ کس طریقے سے کرے گا؟ تو وہ ہمیں قرآن نے نہیں بتایا ہے، قرآن نے تو سمپل آرڈر دیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے گھر آئیں اور حج کی ادائیگی کریں، سمپل بس۔ اب 8 سے شروع ہوتا ہے، 12 پہ ختم ہوتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، سلیکٹڈ ڈیز میں ہوتا ہے۔ اب 8 تاریخ سے ایک شخص حج کے جو ارکان ہیں وہ کس طریقے سے ادا کرے گا؟ کب وہ جائے گا عرفات، کب وہ جائے گا مزدلفہ، کب جانا ہے کنکریاں مارنے شیطان کو، کب قربانی کرنی ہے، کب اپنے بال حلق کر منڈوانا ہے، ٹھیک ہے، کب احرام کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے نا، کب طواف کرنا ہے، کب طواف زیارت کرنا ہے، تو یہ تمام، کب خطبہ حج سننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام حج کے جو ارکان ہیں یہ 8 ذی الحجہ سے کرنے ہوتے ہیں 12 ذی الحجہ پہ، 12 ذی الحجہ تک، اور کس کس تاریخ پہ کس کس دن میں حج کے کون کون سے ارکان آپ نے ادا کرنے ہیں وہ آپ کو پتا چلا ہے حدیث اور سنت سے، ٹھیک ہے۔ حدیث اور سنت سے حج کی مکمل تفصیلات آپ کو پتا چل گئی۔ اب حدیث اور سنت نہ ہو تو بھائی حج کس طرح ادا کرو گے؟ حج کا مکمل طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے نا، جبھی تو وہ سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی نا، جبھی تو وہ سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ 3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی، وراثت، جائیداد، نمبر 2 نماز، اور نمبر 3 حج۔ اب آخری مثال لے کے میں اپنا لیکچر وائنڈ اپ کروں گا اور اس کے بعد آپ کی انشاءاللہ اٹینڈنس ہو جائے گی، اور آپ نے ابھی آن لائن رہنا ہے تاکہ آپ کی اٹینڈنس میں نام دیکھ کے لگا سکوں۔ اور جو ہے وہ آخری مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ بھائی قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی جانور پر اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے جو حلال جانور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بعض جانور حرام ہے لیکن قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے، گھردے کا گوشت کھانا حرام ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث اور سنت سے پتہ چلتا ہے کہ گھردے کا گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، قرآن شریف میں ہے کہ کوئی بھی جانور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال جانور کی میں بات کر رہا ہوں، گائے، بیل ہے، ٹھیک ہے نا، اونٹ ہے، بکرا ہے، مرغی ہے، کوئی بھی جانور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اس پر اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔
اب مثال کے طور پر ایک بکرا ہے، آپ ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھو تو وہ حلال جانور ہے. چھری پھیرتے ہوئے اگر آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہ لیا، تو وہ حلال جانور مسلمانوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام ہو جائے گا، ہے وہ مردار ہو جائے گا. وہ حلال چیز مسلمان استعمال نہیں کر سکتا. گائے کو ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام نہ لیا جائے، میں صرف قربانی کی بات نہیں کر رہا، عید الاضحیٰ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا، میں عام روٹین کی بھی بات کر رہا ہوں. عام روٹین میں بھی اگر کسی جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن اس میں یہ شبہ ہے کہ آپ زیادہ شک نہیں کر سکتے. اب آپ یہ سوچیں کہ سر ہم تو مرغی لینے جاتے ہیں، پتہ نہیں اس نے اللہ کا نام پڑھا نہیں پڑھا. ہم تو بکرے کا گوشت خریدنے جاتے ہیں، ہم تو گائے کا گوشت خریدنے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ انہوں نے اللہ کا نام پڑھا نہیں پڑھا. تو بھائی اتنا شک اور وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ضروراً اللہ کا نام پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے وقت تو ہم خود ہی چھری پھیرتے ہیں اور ہمارے سامنے کسائی ہوتا ہے تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو قرآن شریف میں کیا ارشاد ہے کہ کوئی بھی جانور اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ جائز نہیں ہے، اور اگر ایک حلال جانور پر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب حدیث اور سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کون سے جانور جو ہے وہ صحیح ہیں، حلال ہے، اور کون سے جانور جو ہے اس کا گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ہے وہ جانور مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوتا. حدیث اور سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، مزید ایکسپلینیشن یہ پتہ چلتی ہے، یہ وضاحت ہوتی ہے اس کی کہ بھائی کون کون سے ایسے جانور ہیں جس کا آپ گوشت استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن حدیث اور سنت میں اس کا ذکر ہے، جس طریقے سے میں نے گدھے کے گوشت کے متعلق آپ کو جو ہے وہ بتایا. اور مزید یہ کہ حدیث سنت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا نام نہ لو تو وہ جانور جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوتا. یعنی کہ قرآن شریف میں جو حکم ہے نا کہ کوئی بھی جانور اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ حلال نہیں ہوتا، اس کی مزید ایکسپلینیشن آپ کو حدیث اور سنت نے بتائی ہیں کہ کون کون سے جانور کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سے جانور کا گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے. گدھے گوشت کی آپ مثال دے سکتے ہیں، تو اب میں نے 4 مثالیں دی، میں ڈھیروں مثالیں دے سکتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ود آؤٹ حدیث اینڈ سننا قرآن شریف کو ہرگز انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. تو حدیث اور سنت کی سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ڈیفینیشن پہ بات کی اور 3 بنیادی چیزیں ہم نے بتائیں، اسٹیٹمنٹ، ایکشن اینڈ اپروول، اور اس کو ہم نے ڈیفائن کیا. اور اسی طریقے سے ڈفرینس بٹوین حدیث اینڈ سننا، حدیث اور سنت کے جو ڈفرینس ہے اس پہ ہم نے جو ہے وہ بات کی. اور اسی طریقے سے آخر میں ہم نے سگنیفیکنس آف دی حدیث اینڈ سننا، اور 4 میں نے مثالیں دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث اور سنت کے بغیر جو ہے وہ قرآن شریف کو نہیں سمجھا جا سکتا. اور اس سے پہلے بریف انٹرو دیا تھا کہ بھائی حدیث اور سنت ہمارے لیے جو ہے وہ کیوں ضروری ہیں اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہیں اور اس کی کیا جو ہے وہ اہمیت ہے. تو ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی. تو آج ہم نے جو ہے وہ حدیث سنت کی ڈیفینیشن اور اس کا ڈفرینس اور سگنیفیکنس آف دی حدیث اینڈ سننا ود 4 ایگزامپلس پہ ہم نے بات کی. تو اور بریف انٹرو بھی ہم نے دیا کہ حدیث اور سنت ہمارے لیے جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور حدیث اور سنت جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضرورت کی چیز ہے، اور حدیث اور سنت کے بغیر جو ہے وہ قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ یہ ہسٹری آف دا حدیث کا ٹاپک جو ہے وہ ابھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ابھی اس پہ حدیث کی کتابوں کے متعلق اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی جو 2 ٹائپس ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے، جب جا کے یہ ہمارا ہسٹری آف دا حدیث اور سنت کا جو ٹاپک ہے
وہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ہسٹری آف دا ہولی قرآن میں بھی ہمارے 2 سب ٹاپک جس طریقے سے میں نے بتائے تھے، 2 سب ٹاپک ہمارے رہتے ہیں، جس میں سگنیفیکنس آف دی ہولی قرآن، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انٹروڈکشن آف دی ہولی قرآن. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور یہ تمام ٹاپک کے جو ریکارڈنگ ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے نوٹس آپ نے جو ہے وہ بنانے ہیں. اور باقی مڈ ٹرم بیس جو اسائنمنٹ ہے انشاءاللہ وہ 17 جون سے اس کا آغاز ہے، اور 24 جون تک، یعنی کہ پورا ہفتہ وینسڈے سے وینسڈے تک وہ آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں. اور اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ جس طریقے سے میں نے وائس میسج میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو 2 سے 3 ٹاپک یا جو بھی ہے وہ آپ کو ٹاپک دے دیے جائیں گے. آپ کو جو پڑھائے گئے ہیں کوشش کی جائے گی کہ وہی ٹاپک دیے جائیں کہ جو آپ کو پڑھائے گئے ہیں. اور آپ کا جو اسٹوڈنٹ پورٹل ہے اس میں شو ہو رہا ہوگا کہ جناب یہ آپ کا ٹاپک ہے. اور انسٹرکشن میں آپ کو بتا دوں گا کہ اسائنمنٹ آپ نے بنانا کس طریقے سے ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اور اس طریقے سے آپ نے اس کو اگر انگلش میں بنانا ہے تو آپ ایم ایس ورڈ میں یا پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے اس کو آپ سبمٹ کر سکتے ہیں بآسانی. اور اگر آپ نے اردو میں بنانا ہے تو آپ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھ کر اس کی تصویر کھینچ کے اس کو پی ڈی ایف فارم میں کر کے آپ اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. واضح رہے کہ جو ڈیٹ مینشن ہے اسی ڈیٹ پہ یہ اسائنمنٹ سبمٹ ہو سکے گا. اس کے بعد نہ اس سے پہلے یہ ڈیٹ یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ ابھی چونکہ میں اسائنمنٹ کے متعلق جو ہے وہ آپ کو بہت جلد آگاہ کر دوں گا. اور آپ کے جو ہے وہ جو 17 تاریخ ہے اسی میں جو ہے وہ اس سے پہلے انشاءاللہ وہاں پہ ٹاپک شو ہو رہا ہوگا. تو 17 تاریخ سے 24 تاریخ تک آپ وہ اسائنمنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں. لیکن 17 تاریخ سے پہلے انشاءاللہ میں کوشش کر کے اسائنمنٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ لوڈ کر دوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بھائی ہمارا جو اسائنمنٹ ہے وہ کیا ہے، اور وہ اسائنمنٹ کے جو مارکس ہیں وہ کتنے نمبر کے ہیں. اور ایک تو اسائنمنٹ مڈ ٹرم کا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے اور بھی کوشش کریں گے کہ کوئی شارٹ اسائنمنٹ آپ کو دے دیے جائے، کیونکہ یہ تو مڈ ٹرم بیس اسائنمنٹ ہے نا جو 25 نمبر کا ہوگا. باقی آپ کا فائنل ہوگا 50 کا. باقی 25 نمبر کی اور کلاس اسسمنٹ ہے جس میں اپنے انٹرنل اسائنمنٹ یا جو بھی وائوا واس اورل وائوا واس دینا ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا، اور اس کا طریقہ کار آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جائے گا. ابھی آپ کی جو ہے وہ اٹینڈنس انشاءاللہ میں لگا رہا ہوں. بہادر خان، یہ جو سیکنڈ ہاف سیشن کا جو